बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पंजाब और वॉइस ऑफ पंजाब के ज़ेर एहतमाम रमज़ान लाइव ट्रांसलेशन के साथ आपका होस्ट आपका दोस्त चौधरी शाम नवाज़ हाज़िर खिदमत है। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से, वो अल्लाह जिसने महबूब को पैदा फरमाने के बाद महबूब को गौर से फिर अपने आप को गुरूर से देखा। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर कि जिनकी आमद ने वाशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलमान बनाया। एक मरतबा फिर एहतमाम रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन जिसके स्पॉन्सर्स हैं, एहतमाम रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन जिसके स्पॉन्सर्स हैं हमारे साथ अलकाफ एजुकेशनल साइंटिफिक रिसर्च एकेडमी, पाक पेरिस बेकरी, इकरा स्मार्ट स्कूल, मेट्रो वेलफेयर ट्रस्ट। इनके ताउन से एहतमाम रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन आपको देखने को मिल रही है। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इन सब के कारोबार में, इनके इदारों में मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों पर भी अल्लाह करीम अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आज का मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद हैं आईटी एक्सपर्ट मलक इनामुर रहमान साहब, अलकाफ एजुकेशनल एकेडमी के सीईओ डॉक्टर असद दोस्त मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट एमए उर्दू हैं मोहतरम जनाब फैसल क़य्यूम जमाली साहब। इन तीनों मेहमानों को अपने इस ऐवान में खुश आमदीद कहता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। पहली मरतबा हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद हैं, दिल की अथाह गहराइयों से मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इनको खुश आमदीद भी कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा। अल्लाह करीम आपका आना अपनी बारगाह के अंदर कबूलो मंजूर फरमाए और बैसे बरकत और रहमत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से आगाज़ करने के लिए दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम फैसल क़य्यूम जमाली साहब, आप तिलावत कलाम पाक से हमारी इस ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह माशाल्लाह, उनकी निस्बत मिली और क्या चाहिए, बन गए उम्मती और क्या चाहिए। उनकी मदह सराई का रुतबा न पूछ, हासिले बंदगी और क्या चाहिए। और यादे शहनशाह मदीना जो आती रही, हो गई हाज़री और क्या चाहिए। बाद मरने के तेरी लहद में रियाज, आ गए खुद नबी और क्या चाहिए। बाद मरने के तेरी लहद में रियाज, आ गए खुद नबी और क्या चाहिए। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम सुनने का शरफ हम इन्हीं से हासिल करेंगे। मेरी मुराद फैसल क़य्यूम जमाली साहब, आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पेश फरमाते हैं। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई,
اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، کوئی، یہ شان لطافت ہے، یہ شان لطافت ہے، سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، سایہ نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ طور سے کہتی ہے اب تک شب مہراج، طور سے کہتی ہے اب تک شب مہراج،
आज दीदार की ताकत हो तो, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई कोई, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। सरकार की रहमत ने खूब नवाजा है मगर, सरकार की रहमत ने खूब नवाजा है मगर, सच तो ये है खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, सच तो ये है हम जैसा निकम्मा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, ऐसा नहीं कोई। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। बेशक ये अकीदा हर मोमिन और मुसलमान का है कि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। मेरे साथ मौजूद हैं CEO अलकाफ एजुकेशनल एकेडमी डॉक्टर असद दोस्त मोहम्मद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारी इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लेकर आए। दिल की अथाह गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब जी फरमाइएगा, ये अलकाफ एजुकेशनल साइंटिफिक रिसर्च एकेडमी ये क्या है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंत, सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। चौधरी एहतिशाम साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर इनवाइट करके बड़ी इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह आपको और आपके इस मकसद को कामयाब व कामरान फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अब जहाँ आपका सवाल है अलकाफ एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिसर्च एकेडमी क्या है, तो इसका जवाब मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो जी। तो। बिस्मिल्लाह, शुरू। देखें, आप और मैं हम सब जानते हैं जिस माशरे में हम रह रहे हैं, इस माशरे में जो रिसर्च एकेडमीज़ और रिसर्च सेंटर्स हैं, या तो वो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ये असासा गिना जाता है जी। और या कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक बड़ी फर्म के तौर पर अगर वो मानी जाती है कि इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट के तौर पर है, जी। तो उनका ये एक तहकीकी जो मरकज़ माना जाता है कि है। ठीक। आम अवामुन नास में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि रिसर्च जो है उसको हम अपने बिहाफ पे भी उस पर काम किया जा सकता है। अच्छा। R&D का जो इंस्टीट्यूट है या एक मरकज़ है उसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अदरवाइज हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है कि रिसर्च एकेडमी या रिसर्च सेंटर ये इसका ताल्लुक किसी एक गवर्नमेंट के इदारे के साथ ही हो सकता है या गवर्नमेंट ही इसको रन कर सकते हैं। ठीक। बिल्कुल इसी तरह का तासुर
ہمیں بھی شروع میں دیکھنے کو ملا کہ جب ہم نے کہا کہ ہم اپنا ایک ریسرچ سینٹر بنانا چاہتے ہیں جس میں ہم مختلف قسم کی تحقیقات کریں گے، تو لوگ اس پہ بڑے تعجب کے ساتھ دیکھتے اور اس کو سنتے اور کمنٹ کرتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، آپ ریسرچ اکیڈمی پر بھی کیسے اس کو آپ رن کریں گے، اس کا کیا کیریئر ہے، اس کا کیا سکوپ ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو بڑا ایک دلچسپ جو ہے نا واقعہ ہوا کہ ڈیفینیٹلی ریسرچ اکیڈمی اس کو ہم نے رجسٹر کروایا SECP سے۔ تو میں ایز اے CEO بینک میں گیا اور اس کا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، تو مینیجر سے میری ملاقات ہوئی، میٹنگ ہوئی، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ ہمارے ادارے کا جو ہے نا وہ ایک اکاؤنٹ اوپن کر دیں۔ تو ان کے ساتھ مختصراً یہ کہ لمبی بحث کے بعد انہوں نے انکار کر دیا کہ ریسرچ سینٹر جو ہے اس میں آپ کو کون سی کوئی انکم یا ریونیو ہے جس پر آپ اکاؤنٹ کھولنا چاہ رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے اکاؤنٹ نہیں کھولا میرا، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جبرن نہیں کھولا، انہوں نے مجھے مشورہ دے کر واپس بھیج دیا کہ آپ کو ضرورت نہیں اکاؤنٹ کھلوانے کی اور آپ کے اکاؤنٹ کا کوئی جو ہے جواز پیش نہیں۔ تو یہ تو ایک تاثر ہے جو عام لوگوں میں پایا جاتا ہے ریسرچ سینٹر کو لے کر۔ اچھا، اب جب ہم نے ریسرچ سینٹر بنایا چٹھا مکتب اسلام آباد میں، تو ایک بلڈنگ ڈیفینیٹلی پریکٹیکل بلڈنگ ہائر کی اور اس میں پراپر ایک مرکز جو ہے نا وہ جس طرح سے جو چیزیں ہماری ریکوائرڈ تھیں وہ ہم نے اس میں سیٹ کی، وہ میں بعد میں تعارف کرواتا ہوں۔ اب لوگوں نے اس بات کو تو قبول کر لیا، ڈائجسٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے جی ریسرچ سینٹر اس کا مطلب بن سکتا ہے، لیکن نیکسٹ کوسچن یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ ریسرچ جو کریں گے مطلب تھیسس کیا ہوں گے، کوسچنئر آپ کا کیا ہوگا، ڈیٹا کلیکشن کا کیا طریقہ کار ہوگا، آپ ڈیٹا انالیسس کا کیا طریقہ کار ہوگا، آپ ڈیفینس کا کیا ہوگا، اور پیپر پبلش آپ کیسے کریں گے۔ مطلب اب ڈیفینیٹلی لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل گریجویشن ہے اور پوسٹ گریجویشن کریں، آپ بات ڈاکٹریٹ کی بات کریں PhD کی، تو ہر جگہ پر ڈگری کے اصول کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے، اور وہاں پر جو یہی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ سائنوپسس ہوگا، کوسچنئر بنے گا، پھر آپ ٹاپک سلیکشن وغیرہ جو بھی ایک پراپر طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو لوگ اب ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ کس ٹاپک پر ٹاپک سلیکٹ کیا کریں گے اور ایک کوسچنئر بنائیں گے، اس کا سائنوپسس بنے گا اور اس کی بیس پر ڈیٹا کلیکشن ہوگی، ڈیٹا انالیسس ہوگا، پھر اس کا جو ہے نا وہ پیپر جو ہے نا پبلش کریں گے، تو شاید یہ ریسرچ سینٹر ہے۔ اچھا، تو ہم نے اس سے بھی انکار کیا، نہیں جی ایسا بھی نہیں ہے، یہ ہمارا ریسرچ سینٹر ایسا نہیں ہے۔ اب اگلا ایک سوال یہ تھا، جیسے اس طرح آپ نے سوال کیا کہ اگر اس کا تعلق اس چیز سے بھی نہیں ہے، جیسے ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ریسرچ سینٹر جو ہے نا گورنمنٹ کا ہی ہو سکتا ہے، تو آپ نے دو لوگ ہیں، میں ہوں ایک ڈاکٹر ہوں اور ملک انعام الرحمان صاحب ہیں، یہ سائنٹسٹ ہیں اور ساتھ میں IT ایکسپرٹ ہے، ہم دونوں کو فاؤنڈرز ہیں اس کے الغاز کے، تو ہم دونوں سے سوال کیا جاتا تھا کہ جی اب آپ نے ایک تو نجی طور پر ریسرچ سینٹر کھول لیا، حالانکہ اس کا کوئی سکوپ نہیں ہے، اس کے بعد یہ بتائیں کہ اب آپ وہ ریسرچ جو پیپر ریسرچ ہے وہ بھی آپ نہیں کر رہے، تو آپ کون سی ریسرچ کر رہے ہیں؟ تو پھر لوگوں کو ہم نے یہ بتایا جی، اب یہ سوال تھا جس کا آنسر جو ہے نا لوگ چاہتے تھے، اور ٹیکنیکلی کوسچن آپ کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ اس میں پھر کیا کر رہے ہیں، جو آپ نے سوال کیا ہم سے الکہف کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ ہم ریسرچ کر رہے ہیں ہماری جنریشن پر، بچوں پر۔ اچھا، کہ مختلف ایج گروپ کے بچے جو کہ میکسیمم 8th کلاس تک، ان بچوں کو ہم اپنے پاس لے کر آتے ہیں، اور خاص طور پر یتیم اور غریب بچے جو کہیں کوئی بچہ مزدوری کر رہا ہے، یہ کنسٹرکشن میں، یا کوئی جو ہے وہ کس نے ٹھیلا لگایا ہے، یا جو بھی اس طرح کے بچے ہیں، زیادہ تر ان بچوں کو ہم اپنے پاس لے کر آتے ہیں جن کا تعلیم کے ساتھ یا تو براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، یا بالکل بہت کم پریویلیجڈ ہے تعلیم کے لیے کہ وہ تھوڑی سی تعلیم کہیں کسی کونے خردرے سے وہ لے رہے ہیں، ان بچوں کو ہم اپنے پاس لے کر آتے ہیں، اور سب سے پہلے ان کو اس ریسرچ سینٹر میں رہائش دی جاتی ہے، اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد IT سکلز کا جو ان کے لیے پراپر سیٹ اپ ہے وہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم جو یہ تعلیم ہے جس کو آپ عصری تعلیم کہتے ہیں، اس تعلیم کے ساتھ جو سکلز ہیں IT کی جو ہے وہ سکلز ہیں اس سے روشناس کرواتے ہیں، اور اس کے ساتھ بچے کی ہم شب و روز پر کام کرتے ہیں، اس کو 5 وقت کی نماز کی طرف لے کر آتے ہیں باجماعت،
پھر اس کو ہم قرآن کی طرف لے کر آتے ہیں، ناظرہ کی طرف، اسی کو پھر ہم ہسٹری کی طرف لے کر آتے ہیں، اسلامک اور کنٹمپرری ہسٹری، اسی کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف لے کر آتے ہیں، اور اسی کو ہم تفسیر کی طرف لے کر آتے ہیں، اور وہیں پر ان کے ساتھ بزنس ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ ڈیولپمنٹ اور لیڈرشپ سکلز کے اوپر جو ہے نا ان بچوں کا کام کیا جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ریسرچ سینٹر میں مختلف قسم کی ریسرچ چل رہی ہیں۔ نمبر 1 سائنٹیفک ریسرچ، اور سائنٹیفک ریسرچ کی بیس جو ہے وہ ہم نے آئی ٹی کو بنایا ہے، اس کے بارے میں اور اس کے حوالے سے تو ملک صاحب بات کریں گے۔ اور جو دوسری ریسرچ ہے وہ ایجوکیشنل اور اسلامک ریسرچ ہے۔ اب ایجوکیشنل ریسرچ کی جہاں تک بات کروں تو اسے میں خود لیڈ کر رہا ہوں، میں ایک ایکڈیمک کنسلٹنٹ بھی ہوں اور ٹیچر ٹرینر بھی ہوں۔ اچھا، پچھلے 11 سال سے میں اسی شعبے سے منسلک ہوں۔ تو ہم وہاں پر انہی بچوں کو ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ میں ہم نے جو بنایا ہے اس میں لے کر اپنی ٹیم کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ لے کر وہاں پر چل رہے ہیں، اور ایسے بچوں کی نمبر 1 تعلیم و تربیت کیسے کی جائے، عصری تعلیم میں ان کو کیسے لے کر آیا جائے، اس پر ہم ریسرچ کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، پریکٹیکل ایویڈنس بیس جو یوں سمجھیں پریکٹس ہم کر رہے ہیں، کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں کہ ان بچوں کو کس طرح سے ہم اس تعلیم کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ان کے لیے کنٹینٹ خود تیار کرتے ہیں، بکس ان کے لیے خود بناتے ہیں، کسی نہ کوئی وقتی طور پر کسی بورڈ کو ہم فالو کر رہے ہیں، چونکہ بچے وہ تھے جن کا اسکول کے ساتھ، کلاسز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو ہم وہ تعلیم دے رہے ہیں، خود سے ان کا کنٹینٹ تیار کر رہے ہیں۔ اور نیکسٹ یہ کہ ان بچوں کو وہی جو تعلیم ہے وہ لیٹسٹ وے میں دے رہے ہیں۔ جیسے یونیورسٹی میں ہے کہ اگر لیٹس سپوز میں سائنس پڑھاتا ہوں تو سائنس ان کو ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ایڈوانس میتھڈولوجی سے پڑھاتے ہیں، جیسے پروجیکٹر پر اینیمیٹڈ ویڈیوز کے ذریعے سے انٹریکٹیو وے میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، اور انگلش بھی اسی طرح سے، میتھمیٹکس ہے، اردو اسی طرح سے، اور کمپیوٹر بھی اسی طرح سے۔ کمپیوٹر کے لیے تو ایک اسٹیبلشڈ لیب ہے ہمارے پاس جس میں یہ بچے سیکھتے ہیں۔ جس ہمارا جو انٹریکٹیو وے ہے بچوں کے ساتھ، اس میں آ کر بچوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ بڑا زبردست لیول پر جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب ان بچوں کو ہم اسکول پڑھا کر آئی ٹی میں انڈلج کرتے ہیں، اور یوں دیکھیں کہ دوسری تیسری چوتھی جماعت کے بچوں کو ہم آئی ٹی کی بڑی ایڈوانس بیسک لے کے ایڈوانس سکلز تک لے کر جاتے ہیں، انہی بچوں کو ہم گرافک ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں اور بچے سیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی عمر کے دوسری تیسری چوتھی جماعت کے بچے سیکھ رہے ہیں، ان کو ہم ویب ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر آ رہے ہیں، بچے سیکھ رہے ہیں، کوڈنگ سیکھ رہے ہیں بچے، ٹھیک ہے، ویڈیو اینیمیشن کی طرف لے کر آ رہے ہیں، ایپ ڈیولپمنٹ کی طرف بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، اور انہی بچوں کو آہستہ آہستہ ہم روبوٹکس کی طرف، اے آئی کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ مطلب ہمارا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ، اور جو عصری تعلیم ہے اس کا میں آپ کو معیار بتا چکا ہوں کہ ان بچوں کو ابھی سے ہم یونیورسٹی لیول کا پڑھاتے ہیں، پریزنٹیشنز کے ذریعے سے ان کو پڑھاتے ہیں اور ان کو پریزنٹیشنز کے لیے پریپیئر کرتے ہیں۔ ایون ہمارا ویکلی ان کے ساتھ ڈیفینس ہوتا ہے بچوں کو، مطلب جو ماسٹر میں جا کر یا گریجویشن میں جا کر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے پوری ایک ڈگری میں ایک پیپر پبلش کرنے کے لیے یا ایک ریسرچ اس کی ہوتی ہے، اس کا ڈیفینس ہوتا ہے پورے 4 سال میں یا 5 سال میں صرف ایک ڈیفینس۔ تو ہمارے بچے ہر ویک جو کہ وہ پریزنٹیشن، مطلب لیٹس سپوز سائنس پر جو چیپٹر پڑھتے ہیں پریزنٹیشن کی صورت میں، اسی کو وہ پریپیئر کرتے ہیں، اور ہر ویک ان کا ڈیفینس ہوتا ہے، ایکسٹرنلز بھی آتے ہیں، ہماری پوری ٹیم ہوتی ہے اور ان بچوں کو سامنے لایا جاتا ہے، ان کا ڈیفینس ہوتا ہے۔ مطلب یوں دیکھیں کہ آپ بچوں کو اسی لیول پر کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور بچوں کو ابھی سے ہم ریسرچ سکھا رہے ہیں کہ ریسرچ کیا ہوتی ہے۔ بچوں کو ہم اس چیز کی طرف، کنٹینٹس کی طرف لے کر ہی نہیں جا رہے کہ آپ نے رٹا لگانا ہے، رٹے کا ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کسی طرح کا۔ کنٹینٹ ہم شارٹ کنٹینٹ کو جو ہے نا فالو کرتے ہیں کہ آپ بہت بڑی بڑی بکس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایکسٹریکٹ نکالیں، اس کو ایکسپلین اس اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے کریں کہ بچے کنسیپچل وے میں جو ہے اسے اسٹڈی کریں۔ تو ایک تو یہ تھی ایجوکیشنل جو ڈومین ہے، اسی پر ہم ریسرچ کر رہے ہیں، انہی بچوں کو، اسی کو کہتے ہیں R&D، ریسرچ کر کے ہم اپنے بچوں کے سیٹ اپ کو اور اپنے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اسی کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ایک ہم نے جنرل پلان بنایا، اس کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن جو انوائرمنٹ اور ماحول ہے اس کے مطابق ہماری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہماری ریسرچ کے مطابق۔ ٹھیک، دوسری ہے اسلامک ریسرچ، اور اسلامک ریسرچ میں ہماری بیسک جو ریسرچ ہے 3 ڈومینز میں چل رہی ہے، ایک سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قرآن کی تفسیر قرآن پر، اور تیسرے نمبر پر تاریخ، اسلامی تاریخ ہے یا کنٹمپرری جو ہسٹری ہے، اس پر چل رہی ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں ہم وہیں پر بیک وقت تعلیم کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ ساتھ کنٹینٹ تیار کر رہے ہیں، قرآن میں سے اور ہسٹری میں سے اور سیرت میں سے،
وہی ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس کو بھی یوں سمجھے کمپلسری رکھا ہوا ہے کہ جیسے بچے اگر عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ تو ہوگی تعلیم، اور ان کی تربیت جو ہے ہم وہاں سے کر رہے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہم وہاں سے کر رہے ہیں جو اسلامک ریسرچ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بچے کی ہول جو پرسنالٹی پر ہم کام کر رہے ہیں کہ اب آپ کو پتا ہے سوسائٹی ہماری کس طرف جا رہی ہے اور بچوں میں کس کس قسم کے وائرسز آ چکے ہیں، ان بچوں کو ہم نے سوسائٹی سے کٹ آف کیا، اڈاپٹ کیا، اپنے پاس رکھا، اور رکھنے کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ان بچوں کا شب و روز اس کے مطابق تعلیم ایڈوانس اور تربیت اسلامک وے سے، آپ سمجھیں ان کی سیرت سے، قرآن سے، ڈیلی سیرت کی کلاسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ، ڈیلی ہسٹری کی کلاسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ، ڈیلی ان کے ساتھ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کی کلاسز ہوتی ہیں، ڈیلی ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر کام ہوتا ہے، کلاسز ہوتی ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے ہیں، ہم نے 24 گھنٹے کو اس طرح سے ترتیب میں لے کر آئے ہیں کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اسی خاص ترتیب سے چلے۔ جیسے بھی رمضان ہے تو رمضان میں بچے روزے رکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہر جگہ پر روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ان بچوں کے جو کہ مطلب کس طرح سے بیرار روی کا شکار تھے ان کو ہم روزے رکھوا رہے ہیں۔ ناظرہ ڈیلی کے بچے 1 1.5 2 پارہ پڑھتے ہیں، 1 پارہ تو ہمارا مختص ہے لیکن ایڈوانس ہم چل رہے ہیں تاکہ ممکن ہے کہ ہم 2 جو قرآن ہے وہ بھی ختم کریں انشاءاللہ، لیکن ساتھ ہی ڈیلی 1.5 گھنٹے کی تفسیر کی کلاس ہو رہی، آئی ٹی کی کلاسز ساری چل رہی ہیں، مطلب یہ وہ ہمارا تھا۔ اور آئی ٹی کا جو ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، جو آئی ٹی کی ریسرچ ہے وہ بھی ہمارے انہی بچوں کے گرد گھومتی ہے، وہاں پر بھی جتنے بھی ہمارے پروڈکٹس ہیں ان کو ہم انہی کے ارد گرد لے کر آ رہے ہیں اور انہی بچوں کو ہم وہاں پر لے کر جا رہے ہیں۔ یوں سمجھے کہ یہ بچے ہمارے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور یہی وہ بچے ہیں جو فنکشنل کیپیبلٹی کے حامل ہیں، اور اس ادارے کی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹل اور جو فنکشنل نیڈز ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں یہی بچے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان بچوں کو جلد، کیونکہ ابھی تو تقریباً 9 مہینے ہوئے ہیں کہ جو ریزیڈینشیل بچے ہمارے پاس آنا شروع ہوئے ہیں، ٹوٹل 22 لوگ ہیں، 5 کا سٹاف ہے اور 17 جو ہے وہ بچے ہیں ہمارے پاس جو رہائشی ہیں، ریزیڈینشیل ہیں۔ اس کے علاوہ 30 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈے اسکالرز ہیں، وہ صبح 8 سے لے کر 6 بجے تک وہ آتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کر کے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے جو مین ڈومین ہے وہ ریزیڈینشیل ڈومین ہے، اس میں بچے وہ جو ہمارے پاس ہیں ان کو ہم یہ ساری چیزیں اس طرح سے لے کر جا رہے ہیں۔ اور ہماری کور ویلیوز میں سے یہ ہے کہ کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہو سکتا وہاں پر، ہمارے ادارے میں ہمارے وہ بچے نہیں کر سکتے۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایولز ہیں اس سے ہمارے بچے دور ہیں، فیس بک سے دور ہیں، یوٹیوب سے دور ہیں، ٹی وی، ڈرامہ، سانگز، میوزک، یہ ساری چیزوں سے دور ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر یہ دور ہے تو بچے بور ہوتے ہوں گے، نہیں، ہم نے ان کو ہر ایک چیز کا الٹرنیٹو دیا ہے، اور بچے اس وقت ہمارے بچے آہستہ آہستہ اس لیول پر آ رہے ہیں کہ وہ اب ان چیزوں کو ذہنی طور پر ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے ہمارے الکاف کی وہ یہ ہے کہ کسی بچے کو ہم جبراً اپنے پاس نہیں رکھتے، ہم اپنے گیٹ ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں بچوں کے لیے کہ اگر آپ یہاں پر کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے یہاں پر رہیں گے، اپنی ول سے رہیں گے تاکہ آپ پروڈکٹیو ہو سکیں اور آپ پروڈکٹیو ہو کر کام کریں، اور بچے اپنی ول سے ہمارے پاس رہتے ہیں۔ جی یہ تو تھا بریف ایک انٹروڈکشن صحیح الکہف کے حوالے سے۔ صحیح، آپ اتنی پیاری گفتگو فرما رہے تھے، ویسے میں بینگ اینکر میرے ذہن میں بہت سارے کوشچن آ رہے تھے، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی آپ کو نہیں کاٹ رہا تھا، ہم نے کہا چلیں آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں۔ بہت سارے ایسے سوالات پیدا ہو رہے ہیں آپ کی گفتگو سے جو میں پوچھوں گا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا وقت جو ہے وہ کم پڑ جائے گا، باتیں لمبی ہو جائے گا۔ کیا حال ہے انعام بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ سے طبیعت ٹھیک ہے؟ رمضان مبارک آپ کو اچھا گزرا ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، کتنے عرصے سے آپ آئی ٹی سے منسلک ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ شام بھائی آپ کو یہاں پہ ہمیں دعوت دینے کا۔ جی، میں بیسیکلی جو گریجویشن ہے میری وہ فزکس میں ہے، اور میں نے پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی پیاس سے کوانٹم فزکس میں ماسٹرز کیا تھا، ایم فل کی ڈگری حاصل کی تھی 2020 میں۔ اس کے بعد میں اسی سے یونیورسٹی کے تھرو کچھ پروگرامز میں، کچھ پروجیکٹس پہ میں منسلک رہا، اور اس میں میرا جو پروجیکٹ تھا اور جو میرا کام تھا وہ ریلیٹڈ تھا سیٹلائٹ امیج پروسیسنگ سے ریلیٹڈ تھا۔ تو اس میں زیادہ تر جو ہم نے ٹیکنالوجی یوز کی تھی وہ آئی ٹی کو یوز کی تھی، استعمال کیا تھا، آئی ٹی کی پروگرامنگ استعمال کی تھی، اور فزکس کے پرابلم ہم سالو کر رہے تھے آئی ٹی کے تھرو۔
تو وہ سالو کرتے کرتے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں فزکس سے زیادہ بہتر طریقے سے آئی ٹی میں جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہوں. اور ویسے بھی آئی ٹی میں فزکس کے ساتھ ساتھ ہی آلموسٹ 10 سال سے جو ہے میں غیر رسمی طور پہ تو کام کرتا آ رہا ہوں. آئی ٹی میں بھی کوڈنگ میں بھی کام کیا, ڈیزائننگ میں کام کیا, اسی طرح سے ایکسل ہو گیا, ورڈ ہو گیا, کنٹینٹ رائٹنگ, اس طرح سے کام تو میں 10 سال سے کرتا آ رہا ہوں. لیکن پراپر جو میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا یہ 2020 سے سٹارٹ کیا تھا, جو ایز اے ادارہ جو ہے میں نے اسٹیبلش کیا تھا. ابھی وہ ادارہ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ترقی کر چکا ہے. اقرا اسمارٹ اسکول جو آپ کے اسپانسرز بھی ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے میں نے وہاں پہ ڈوک بدال میں ہی ان کے ادارے کے ساتھ مل کے ایک آئی ٹی کا سیٹ اپ یہاں پہ اسٹارٹ کیا تھا, شروع کیا تھا 2020 میں. تو اس کے بعد پھر اسی کو میں آگے بڑھاتا گیا, اور ابھی آلموسٹ 3 آئی ٹی لیبز ہیں جو میرے انڈر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, چل رہی ہیں, اور ان میں اسٹوڈنٹس ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں. 2 لیبز جو ہیں وہ اقرا اسمارٹ اسکول کے ہی انڈر ہیں, اور ایک لیب جو ہے وہاں پہ الکاف ریسرچ سینٹر میں ہے, وہاں پہ ہے. اس کے ساتھ میں نے اپنی کمپنی بھی رجسٹرڈ کی ہے آئی ٹی ڈومین میں, کوانٹیک اے آئی کے نام سے کمپنی رجسٹرڈ کی ہے, جس کا اصل ڈومین تو کوانٹم کمپیوٹنگ ہے, جو کہ کسی طریقے سے جا کے میری اصل جو ریسرچ تھی اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. لیکن اس کوانٹم کمپیوٹنگ کا پاکستان میں ابھی تک کوئی اسکوپ نہیں ہے اور کوئی اویئرنیس نہیں ہے. تو بالکل اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جب وہ کمپنی رجسٹرڈ کرنے گئے تو جو کچھ ان کو فیس کرنا پڑا, مجھے بھی وہی کچھ فیس کرنا پڑا تھا. میں نے بھی جب کمپنی رجسٹرڈ کی تو جو آپ کی کمپنیز کی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن ہوتا ہے, اس میں کوانٹم کمپیوٹنگ نام کا کوئی ہیڈ موجود نہیں تھا کہ جس میں آپ کمپنی رجسٹرڈ کر سکیں. آئی ٹی کمپنی کا ہیڈ موجود تھا کہ آئی ٹیز کا تو کچھ عرصے سے عوام کو, ہماری گورنمنٹ کو بھی اویئرنیس ہو چکی ہے, لیکن جو بہت زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا فیلڈ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور کوانٹم کمپیوٹنگ, اس کے متعلق ابھی تک ہمارے ملک میں تو اویئرنیس نہیں ہو سکی. اس لیے تو اس میں جب میں نے کمپنی رجسٹرڈ کی تو میں آئی ٹی ہی کمپنی رجسٹرڈ کروا سکا, لیکن میرا مشن یہ ہے کہ اس کو میں کوانٹم کمپیوٹنگ میں لے کر جاؤں گا, اور کوانٹم کمپیوٹنگ کی جو ایم ہے اس کو لے کے ہم چل رہے ہیں. ابھی اس ٹائم القاف کے ساتھ ہی ہم کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں اے آئی کی طرف لے کے آ رہا ہوں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف اور روبوٹکس کی طرف لے کے آ رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ کوانٹم کمپیوٹنگ کی طرف جائیں گے, اور وہ میرا آپ یہی سمجھ لیں کہ اب ایک قسم کا زندگی کا مقصد بن گیا ہے کہ شاید ہم ہی وہ لوگ ہوں پہلے جو اپنے اس ملک کے اندر اس جدید ٹیکنالوجی کو پہلی دفعہ متعارف کرائیں اور پہلی دفعہ اس کو لے کر آئیں. تو ڈاکٹر اسد دوست محمد صاحب, اب آپ سے جو ہے وہ آپ نے اپنے ادارے کا تعارف کروا دیجیے. اب مجھے اکارڈنگ کوشچن جواب دیجیے گا, آپ کی اپنی تعلیم کیا ہے؟ سر میں نے ڈی پی ٹی کی ہے, ڈاکٹر فزیکل تھراپسٹ ہوں میں. اچھا. اور اسپورٹس میڈیسن میں اسپیشلائزیشن ہے میری رفا یونیورسٹی سے. ٹھیک, آپ کی تو الگ سے ایک فیلڈ ہے, ڈاکٹر ہیں آپ اسپورٹس سبجیکٹ کے, تو پھر آپ کا اس ایجوکیشنل کی طرف رجحان کیسے ہوا؟ ایکچولی میں خود 2013 میں جب میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو اس وقت فائنینشیل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ابھی ایف ایس سی کر کے آیا تھا, تو کوئی اسکل بھی پاس نہیں تھی, اور تو ٹیچنگ ایک ایسا اس وقت میرے سامنے ایک کیریئر تھا, شارٹ ٹرم کیریئر تھا, جس کو میں پرسیو کر کے تو کچھ ارننگ کر سکتا تھا اپنی یونیورسٹی کے ساتھ ہاسٹل فیس کے لیے اور یونیورسٹی فیس کے لیے. تو جس وجہ سے میں نے اس وقت 18 فروری 2013 میں میرا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا, اور 28 فروری 2013 میں نے پڑھانا شروع کر دیا میٹرک اور ایف ایس سی کو بایولوجی, اور بعد ازاں میں نے پھر کیمسٹری بھی پڑھانا شروع کی, اور پھر کیمسٹری جو ہے میرا ڈومیننٹ سبجیکٹ ہو گیا پڑھاتے پڑھاتے. اور تھرو آؤٹ یہ 5 سال اور 2 گریجویشن کے جو اسپیشلائزیشن کے, یہ تو ٹیچنگ چلتی رہی, اور ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنا کنٹینٹ ڈیولپ کیا, اس میں مزید کام کرتا گیا. جیسے میٹرک کی فزکس کیمسٹری اور بایولوجی کی بکس ہیں, ان پر میں نے پراپر جو ہے کنٹینٹ ڈیولپ کیا پوری بکس کا.
اور پریزنٹیشنز بنائی ان پر تاکہ بچے انہی بکس کو پروجیکٹرز پر کر سکیں، جیسے ہم یونیورسٹی میں ہوتی ہیں اس میں اینیمیٹڈ ویڈیوز بھی ڈالی. اور پھر کچھ اداروں کے ساتھ اسی کنٹینٹ کی بیس پر میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتا رہا، کنسلٹیشنز دیں، پھر سسٹم ڈیولپ کرنے پر لگا، پھر میں ٹیچر ٹرینر بھی بنا. مطلب یہ ایک سفر جو ہے نا یہ 2013 سے لے کر چلتا. ابھی آپ کے پاس کتنے بچے ہیں؟ سر ہمارے پاس جو ریزیڈینشیل بچے ہیں وہ 17 ہیں. 17. اور ڈے اسکالرز اسی مرکز میں. ریزیڈینشیل بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ سر ابھی تو بالکل ہم خود ہی کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ تھوڑے سے ایسی چیزیں ہماری ہیں جس میں سے کچھ ریونیو جنریٹ ہو رہے ہیں، جیسے انعام صاحب نے بھی بات کی آئی ٹی کا وہ ہے. اور جو کچھ ڈے اسکالر بچے ہیں ان کی کچھ تھوڑی بہت فیس ہوتی ہے جس سے کچھ پارشل فنڈز جنریٹ ہو جاتے ہیں. تو باقی بہت مشکلات ہیں. ابھی مشکلات میرے لیے نہ ہوتی کہ اگر میں جو شروع میں جیسے ہی کام کر رہا تھا تو ساتھ اپنی ڈگری اور اپنے اس کے مطابق میں کوئی جاب وغیرہ بھی کرتا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اگر میں جاب کروں گا تو یہ ایک ایسا کام جس کو 24 گھنٹے کیا شاید کچھ 40 گھنٹے بھی دن میں ہوتے تو کم پڑتے، تو میں پھر ان 24 گھنٹوں میں سے بھی کچھ 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے کہیں اور نکالوں تو وہ یہ کام آبجیکٹیو بہت سلو پڑ جاتا. اور اس میں شروع میں کچھ عرصہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو کام میں کر رہا تھا پہلے، تو پھر جب پتہ چلا کہ لوپ ہولز ہیں تو میں نے وہ کام جو ہے نا وہ اسکپ کیا، کوئٹ کیا، اور پھر ہولو سولو اسی پر ڈیپینڈنٹ ہوں اور اسی پر کام کر رہا ہوں. مشکلات ہر مہینے مشکلات آتی ہیں کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ اس کو ابھی تک ہم نے ایڈورٹائز نہیں کیا اور نہ ہی کسی کے پاس ہم گئے ہیں، کیونکہ کام جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ہمیں پتہ تھا کہ ہم جب اسے ڈیولپ کریں گے، اسٹیبلش کریں گے تو آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس ہوگی. اور اب الحمدللہ اگر ہمیں کوئی ایکسیپٹ نہیں بھی کرتا تو اس کام کو، ادارے کو اور ان بچوں کو دیکھ کر انہیں اس کنسیپٹ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور کر رہے ہیں کہ کنسیپٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. مجھے مختصراً بتائیے گا آپ کے بچوں میں اور اسکول کے یا مدرسے کے بچوں میں کیا فرق ہے؟ سر ہمارے بچوں میں اور اسکول یا مدرسے کے بچوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب آپ نے 3 طرح کے اسٹوڈنٹس کی بات کی، ایک ہمارے اسکول اور مدرسہ. اگر میں روایتی اسکول کی بات کروں، وہ جو بچے ہیں ٹھیک ہے عصری تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ عصری تعلیم بھی اپ ٹو دا مارک، اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اس میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں. بچوں کو ان کے کیلیبر کے مطابق نہیں پڑھایا جاتا. اور دوسرا یہ ہے کہ چلے ہم مانتے ہیں کہ عصری تعلیم وہاں پر مکمل ہو رہی ہے، لیکن بچوں کی تربیت کا کیا، دین کا کیا؟ کہ جتنے بھی اسکول ہیں پرائیویٹ یا گورنمنٹ، جتنے بھی اسکول ہیں، اب تو گورنمنٹ اسکول میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ وہاں پر ہر طرح کا سوشل ایشوز کریٹی اسکولوں سے ہو رہے ہیں. سوشل ایشوز جتنے ہیں وہ کریٹی اسکولوں سے ہو رہے ہیں. سوری، جو ٹیچرز ہیں یا سٹاف ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تعلق بچے کے ساتھ اسکول کی حد تک ہے، اس کے بعد بچہ جو کچھ کرتا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. اب اگر بچے کی پرسنالٹی بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے، وہ ان کا جو ڈیلی کا لیسن ہے وہ چلا رہے ہیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ ہماری بات کریں تو ہم کہتے ہیں نہیں، بچے کی تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے، اس کی پرسنالٹی بہت ضروری ہے. اگر بچے کی پرسنالٹی میں کوئی وائرس ہے تو آپ اسے تعلیم نہیں دے سکتے. جیسے میں ہوں، میرا کنسپٹ یہ ہے کہ اگر بچے میں کہیں پر کوئی ایشو آتا ہے اس کی پرسنالٹی کو لے کر، اس کی تربیت کو لے کر، تو میں اس کا جو سبق ہے، جو لیسن ہے نیکسٹ، اسے روک دیتا ہوں، سٹاپ کرتا ہوں. میں اسی پہ اسٹے کرتا ہوں اور پہلے کام کرتا ہوں اس بچے کی تربیت پر، اس کی شخصیت پر، اسے ہم آہنگ کرتا ہوں. اگین اس کے ساتھ میرا ماننا ہے کہ جب تک بچے کو آپ ایک مکمل انسان نہیں بناتے، آپ تعلیم کی طرف کیسے لے جا سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ تربیت کریں گے. تو ہمارے ایک اس میں چونکہ ہم بچوں کو 24 گھنٹے اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کی زندگی اس طریقے سے لے کر چلتے ہیں کہ ان میں جتنے وائرسز ہیں آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں، اور اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے تو ہم اسے سٹاپ کرتے ہیں، ہم اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں. ایک تو یہ فرق ہے اسکول میں، عام اسکول میں ہمارے بچوں میں. اور دوسرا یہ کہ ان بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ بچے لیٹس سپوز اگر ایک کتاب ہے انہوں نے 1 سال میں پڑھنی ہے، بھلے وہ بچہ 10 دن میں پہلے پڑھ لے یا 1 مہینے میں پڑھ دے، اس کو پورے 11 مہینے اسے ویٹ کرنا پڑے گا کہ اس میں سے ایگزامز ہوں گے. اور ایگزامز بھی کیا ہے؟ صرف ریٹن. کیا ریٹن سے بچے کی پرسنالٹی یا سکسیس یا اس کے فیلئر کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ کا جو ایگزامز کا سسٹم ہے، ایگزامینیشن سسٹم کیا ہے؟ محض آپ کا ریٹن ہے، اور ریٹن سے اندازہ لگائیں گے کہ بچہ پاس ہے فیل ہے. ہم اس بات کو نہیں مانتے. ایک تو بچے کے کیلیبر کے مطابق ہم ان کی گروپنگ کرتے ہیں اور ان کو پڑھاتے ہیں،
جس سپیڈ سے بچہ چلتا ہے، جس کیپیسٹی سے بچہ چلتا ہے، ہم اس کو چلاتے ہیں. دوسرا ہمارا جو اسیسمنٹ کا ہے وہ محض ریٹن نہیں ہے، اس میں ہر وہ ڈومین آتی ہے اسیسمنٹ پلان میں اور ایگزامینیشن میں. اس کی تربیت بھی ہے، اس کی ذہنی کیفیت بھی آتی ہے، اس کی کریٹیوٹی بھی آتی ہے، اس کی اورل سکلز بھی آتی ہیں، اس کا جو ڈیبیٹنگ سکلز ہیں وہ بھی آتی ہیں. اسی عام طور پر تو اسکولوں میں ان چیزوں کے لیے الگ ایک ہوتا ہے کوٹا کہ 4 5 6 بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں آتے ہیں. ہمارے ہر ایک بچے کو ہم اس چیز میں لے کر آتے ہیں اور تب جا کر ریزلٹ بناتے ہیں. یہ کتنی عمر کے بچے ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ جی کتنی عمر کے بچے ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ سر دوسری جماعت سے لے کر جو رہائشی بچے ہیں وہ دوسری جماعت سے لے کر 8ویں تک کے بچے ہیں. دوسری جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک کے بچوں کو آپ ویب ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں، ویب ڈیولپمنٹ دکھا رہے ہیں، گرافک ڈیزائننگ آپ سکھا رہے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ ہمارے ہاں تو دوسری اور تیسری والے جماعت کے بچوں کو تو اے فار ایپل اور بی فار بیٹ اور سی فار کیٹ ہی پڑھایا جاتا ہے. سر سب سیکھ کیسے رہے ہیں؟ میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ سر اس کے لیے 2 دلیلیں میں آپ کو دے دیتا ہوں. پہلی دلیل یہ ہے کہ جس ایرا میں آپ رہ رہے ہیں، بچہ پیدا ہوتے ہی جب وہ اپنے سینسز کی طرف آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، کان اس کے سنتے ہیں اور ہاتھ اس کے چلتے ہیں، آنکھیں اس کی دیکھتی ہیں، تو اس کے سامنے آئی ٹی کے گیجٹس اس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، موبائل فون کی صورت میں، کمپیوٹر کے لیپ ٹاپ کی صورت میں، یا ٹیبلٹس کی صورت میں، یا ٹی وی کی صورت میں. اب وہ بچہ، اب موبائل فون خاص طور پر ایک ایسا ڈیوائس ہے اور ایسا گیجٹ ہے جو اس کی ماں یا اس کا باپ یا اس کے بہن بھائی اس کے انوائرمنٹ میں بالکل اس کے کلوزلی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس پر بڑی کلرفل چیزیں ایسی آتی ہیں. تو بچہ جیسے ابھی بولتا بھی نہیں ہے تو وہ موبائل فون کو پکڑ کے آبزرو کر کے وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. جیسے اس کے سینسز بحال ہوتے ہیں وہ اسے اسکرول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے تھوڑا سا بولنے لگتا ہے وہ ان چیزوں کو ایکسپلور کر کے سرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسکول میں جانے تک کی عمر 5 سال کی ہے یا 6 سال کی، بیسیکلی تو 6 سال ہونے چاہیے. 6 سال تک وہ اس گیجٹ کا ماسٹر بن چکا ہوتا ہے. بالکل. کیا آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ میں بالکل. ایک بچہ جو اس گیجٹ کا ماسٹر بن چکا ہے، میں اور آپ اس کی طرح نہیں چلا سکتے، ایپس کو نہیں ہم یوز کر سکتے، ہم سرچ نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی. تو آپ احتشام صاحب مجھے ایک بات کا جواب دیں، ایک بچہ اس ڈیوائس جو لیٹسٹ ڈیوائس ہے اس کا ماسٹر بن گیا 5 سال کی عمر میں، آپ اسے اے فار ایپل پڑھائیں گے؟ کیا آپ سینسز میں ہیں؟ بات تو ہے. سر ایک بچہ جو پیدا ہوتے ہی اس چیز میں ہے اور 5 سال کی عمر تک وہ اس کا ماسٹر بن چکا ہے، کی سینس کیا کہتی ہے؟ آپ اس بچے کو اے فار ایپل پڑھائیں گے؟ کیا وہ آپ سے اے فار ایپل سیکھے گا؟ وہ آپ کو کہے گا اے فار ایپل کو چھوڑیں، آپ آئیں میں آپ کو آئی ٹی میں لے کر چلتا ہوں، آئی ٹی ہے. اور 10 سال تک بیچ میں گیپ ہے سر، 5 سال کا. 10 سال کا بچہ 5ویں دوسری تیسری جماعت میں ہوتا ہے، 4تھی جماعت میں. تو 10 سال کا بچہ، اب آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جس نے موبائل فون سے آگے ایڈوانس ہو کر اس نے ٹیبلٹ یوز کیا، اس نے کمپیوٹر لیپ ٹاپ یوز کیا ہے اور اس کو الفابیٹس کا پتا، اسے کی بورڈ کا پتا ہے. اب ایک بچہ ہے جس نے کمپیوٹر کو فریکوینٹلی یوز کیا، موبائل فون کو یوز کیا ہے، کیا آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ کی بورڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے ہے، اس کو پتا ہے اے بی سی کیا ہے، 0 اس کے ڈیجٹس کیا ہیں، اس کو سارا پتا ہے، اس کو ساری فنکشنل کیز کا پتا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ ونڈو آپ نے آن کیسے کرنی ہے، اس کو پتا ہے کہ آپ نے اپلیکیشنز کیسے کرنی ہے، اس کو پتا ہے ٹائپنگ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو کیا آپ اس بچے کو اس عمر میں مطلب کہ کی بورڈ پڑھائیں گے جو کہ آپ کے میٹرک میں پڑھایا جاتا ہے؟ کیا یہ سینسیبل بات ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی، آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. میرا اپنا بھتیجا جو ہے وہ مجھے گیم اسٹارٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے، کہتا ہے چاچو یہ کھیلا کریں، یہ اچھی گیم ہے. سر آپ نے خود اپنی بات کا جواب دے دیا. تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ دوسری جماعت کے بچے کو ویب ڈیولپمنٹ، دیکھیں ویب ڈیولپمنٹ جو ہے یا گرافک ڈیزائننگ، یہ وہ چیزیں ہیں جو بچہ پہلے یا دوسرے اپنی عمر کے پہلے یا دوسرے سال سے سٹارٹ کر دیتا ہے ان گیجٹس کے ذریعے سے. اب یہاں پر یہی تو فرق ہے، ہم نے کیا کیا کہ بچوں کو پہلے سال میں کمپیوٹر اور موبائل فون دے تو دیا لیکن کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے ہی نہیں ہے. آپ نے بچے کو جب یہ دے دیا، آپ نے اس کو کریٹو اس کی طرف لے کر نہیں آ رہے، کریٹیوٹی کی طرف نہیں لے کر آئے، آپ پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں لے کر آئے، بچہ ڈسٹرکٹیو ہو گیا. کیسے کہ کچھ عرصہ تو گیمز کھیلتا رہا، چونکہ انٹرنیٹ کی فری ایکسیس ہے، وہ آہستہ 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 ایسی ویب سائٹس کی طرف جانا شروع کر دے گا 8 9 10 سال کی عمر میں کہ وہ وہاں پر ہیکنگ کی دنیا تک بچے پہنچ گئے. اس عمر کے بچے ہیکنگ کرنا شروع کر دیے، لیکن پروکسیز کو انہوں نے بریک کرنا شروع کر دیا. میں نے آج تک نہیں کر سکا لیکن چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے. کیوں؟ کیونکہ ان بچوں کے پاس اس چیز کے جو ریفلیکسز ہیں وہ بہت زبردست ہیں. تو یہ بتائیں ایک بچہ جو اتنے خطرناک حد تک وہ ان گیجٹس کو اور ٹیکنالوجیز کو یوز کر رہا ہے، ہیکنگ تک پہنچ گیا ہے، اس نے ہر طرح کی ویب سائٹس کو وہ ریسرچ کر لیتا ہے، سرچ کر لیتا ہے. اس بچے کے لیے اگر آپ اس کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں
اس کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں تو کیا وہ کوڈنگ نہیں کر سکتا, ویب ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا؟ اگر آپ کو اس چیز میں شک ہے تو آئیں ہمارے ساتھ الکاف, ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں, آپ کو دکھا دیتے ہیں دوسری جماعت کا بچہ کیسے کوڈنگ کر رہے ہیں. اچھا ذرا آپ آئیں, آپ کو دکھا دیتے ہیں دوسری جماعت کا بچہ کیسے ڈیزائننگ کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے یہاں تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ میٹرک تک پڑھایا جاتا ہے اور پھر میٹرک کے بعد جو بچہ آگے کالج نہ پڑھے تو اس کو یہ اس طرح کے کورسز وغیرہ کروانا شروع کر دیتے ہیں. فیصل کریم جمالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی الکاف فاؤنڈیشن, آپ بھی الکاف ایجوکیشنل اکیڈمی کا حصہ ہیں؟ جی سر, میں الکاف ایجوکیشنل اکیڈمی کا حصہ ہوں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کی ہدایات کے مطابق وہاں پہ اردو زبان کے فروغ کے لیے میں بچوں کو وہاں پہ سر بیسک جو گرامر ہے یا قواعد ہے وہ پڑھا رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا المیہ ہے اردو زبان کے حوالے سے اس وقت ہمارے اداروں میں, وہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں اردو پڑھایا تو جا رہا ہے لیکن سکھایا نہیں جا رہا. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تلفظ کی جو ادائیگی ہے, وہ ابھی تک آپ ماشاءاللہ میڈیا کے لوگ ہیں, مختلف چینلز پہ بھی میں اکثر اوقات دیکھتا رہتا ہوں کہ اردو کے جو الفاظ ہیں ان کے تلفظ کی ادائیگی ہے وہ لوگ بھی بہت کمزور ہے. تو میری کوشش یہ ہے, جہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں, فرسٹ ٹائم میں کالج میں پڑھا رہا ہوں محمد علی کالج آف سائنس اینڈ کامرس علی پور میں, اور پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی میں بعض دفعہ کلاسیں لیتا ہوں. تو میری کوشش یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ اردو سکھایا جائے, ان کو قواعد سکھایا جائے تاکہ وہ خود سے مضامین لکھ سکیں, خود سے کہانیاں لکھ سکیں, خود سے اردو میں تقاریر لکھ سکیں, خود سے اردو میں گفتگو کر سکیں, بات چیت کر سکیں. جی سر, اسکولوں میں تو فوکس ہوتا ہے انگلش پر اور دیگر. جی سر, جو اردو چونکہ قومی زبان ہے سر, اور یہ ہمارے کلچر کا بنیادی حصہ ہے, چونکہ ہمارے ہاں یہ زبان سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہے. دیکھیں نا, کوئی سندھی ہے, کوئی بلوچی ہے, کوئی پٹھان ہے, کوئی فلاں ہے, تو وہ زبان تو ہمیں آپس میں اتحاد اور یکجہتی کا درس نہیں دے سکتی, اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کی زبان کو پہچان سکتے ہیں. وہ کہ وہ بھی اچھی زبان ہے, لیکن یہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. دیکھیں آپ انگریز کو دیکھیں تو وہ اپنی زبان کو کتنی امپورٹنس دے رہا ہے, اور ہم دوڑ دوڑ کے انگریزی سیکھ رہے ہیں, جبکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری اپنی قومی زبان جس کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دیں, اردو ہندی تنازع جو بنارس میں ہوا, تو پاکستان جو بنا یا پاکستان کی جو تحریک ہے, تو کیوں ہماری یونیورسٹیوں کے اندر جو ہے وہ اردو زبان کو لوگ سیکھنے کے لیے نہیں آ رہے, کیوں ہماری یونیورسٹیوں کے اندر لوگ انگریزی زبان سیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے انگریزی میں بات کرتے ہیں, تو ان لوگوں کو تو انگریزی سمجھ آ رہی ہے, انہیں اردو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے ہاں اردو کے ساتھ سر بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑی ناانصافی ہو رہی ہے, اور جو اردو کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی یہ سماج, یہ معاشرہ اداروں کے اندر, اکیڈمیز کے اندر وہ قبول نہیں کرتے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جن لوگوں کو اردو اچھی آتی ہے, جنہوں نے اردو میں تعلیم حاصل کی ہوتی ہے, ان کو اچھی نوکریاں نہیں ملتی, ان کو اچھی سیٹس نہیں ملتی. جی سر, جی بالکل ایسا ہی ہے سر. اور میں اکثر اکیڈمیز اور اداروں میں دیکھتا ہوں کہ وہ سائنس کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو بڑا خاص فوکس دیتے ہیں کہ آپ فزکس کو اچھا کریں, آپ کیمسٹری کو اچھا کریں, آپ بایو کو اچھا کریں, لیکن قومی زبان کے فروغ کی طرف کوئی نہیں آتا ہے. حالانکہ حکومت نے اس کو قومی زبان قرار دیا ہوا ہے, یہ کتاب بنا دی ہے, ہاں قومی زبان صرف قرار دیا ہے, اس پہ عمل نہیں ہو رہا, صرف انہوں نے ایک حد تک فارمیلٹی پوری کی ہے. حالانکہ اسلاف کو آپ دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھیں, مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جو خدمات ہیں, بلکہ میں قبلہ ڈاکٹر صاحب اور ملک انعام صاحب موجود ہیں, آپ کی سماعتوں کی نظر کلام اقبال بھی کروں گا, میں بھول گیا تھا آپ کی اجازت سے. ملک انعام الرحمان صاحب چونکہ بڑا اچھے شاعر بھی ہیں, اور اکثر یہ میرے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ یہ رہا, چونکہ اردو میں 119 سے زائد بحریں ہیں, ردیف ہے, قافیہ ہے, بحر مصمم سالم ہے, بحر حجز سالم ہے, شعر کا وزن ہے, یہ اس کے حوالے سے میرے ساتھ بڑا ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو میں حالانکہ میں اردو گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں, لیکن میرے اندر شعر کہنے کی صلاحیت نہیں ہے, اور میں ملک انعام الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اتنا بہترین کانٹینٹ یہ مجھے اکثر شیئر کرتے رہتے ہیں. اور میں ان کو کہتا ہوں آپ بحر اور ردیف اور قافیہ, وہ وسیع شاہ صاحب کو میں کل پرسوں سن رہا تھا, وہ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ جو بحر ہے, یہ جو ردیف ہے, یہ قافیہ, یہ تو جو اردو سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو نظر آتا ہے. ہم جو شعر کہنے والے ہیں, ہم اگر اس کے چکر میں پڑ جائیں گے تو پھر ہم شعر کہہ ہی نہیں سکیں. اب میں شعر اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ ردیف سے شعر باہر ہو جائے گا, قافیہ سے باہر. میں ہمیشہ وزن کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں, کیونکہ ہمیں اردو میں وہ بحریں پڑھی ہیں 119 بحریں, تو مجھے ذہن سے بس وہ ایک اپنا مائک آپ ٹھیک کیجیے گا, آپ اسی طرح ردیف, قافیہ اور بحر میں الجھے رہتے ہیں. اور ویسے بھی وہ مجھے شاعر کا نام تو نہیں پتا, وہ ایک مشہور شعر ہے کہ اہل دل آج بھی ہیں, اہل لفظ تلفظ سے نہیں احساس سے بنتے ہیں, اہل دل آج بھی ہیں, اہل تلفظ سے آگے.
کیونکہ شعر جو ہے وہ کسی چیز کے بارے میں واقعیت ہے، پس پردہ کچھ ہوا ہے آپ اس کو لفظوں میں لیتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی ایک مہارت ہے۔ تو ملک انعام صاحب ماشاءاللہ بڑے خوبصورت شعر لکھتے ہیں، اور ہاں جی کلام اقبال کے میں چند اشعار قبلہ ڈاکٹر صاحب کی اور آپ سب کی نظر کر رہا ہوں۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बेहतरीन पैनल आज का मेरे साथ खान साहब, डॉक्टर असद दोस्त मोहम्मद साहब, मोहतरम फैसल क़य्यूम जमाली साहब। प्रोग्राम का वक्त माज़त के साथ इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो करने वाली थीं, जो होनी चाहिए थी। इंशाअल्लाह हम इस प्रोग्राम को यहीं से आगे लेके चलेंगे। इंशाअल्लाह फिर आपको एक मज़ाहमत देंगे। आप जो बातें आज रह गई हैं वो हम इंशाअल्लाह फिर कभी मिल बैठे तो इंशाअल्लाह ज़रूर वो बातें करेंगे। बहुत सारे सवालात अलकाफ़ के बारे में जानने के लिए मेरे ज़हन में थे। बहुत सारे जो सवालात थे वो आईटी के हवाले से भी इनामुर रहमान भाई से भी करने थे, लेकिन वक्त अपने दामन में इतनी वसअत नहीं रखता, इसलिए हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। मोहतरम फैसल क़य्यूम जमाली साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आखिर में दुआ फरमाए। अल्लाह करीम मुल्क पाकिस्तान पर अपना खुसूसी फ़ज़ल करम फरमाए। अल्लाह करीम शाम, फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों पर अपनी खुसूसी फ़ज़ल करम फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौला कायनात तेरी पाक मुक़द्दस बारगाह में जितने लम्हात हम बैठे या अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह ये खूबसूरत इल्म व हिकमत की मजलिस जो लाइव वॉइस ऑफ पंजाब की तरफ से इत्माम रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से चलाई गई, अल्लाह इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह दीन इस्लाम के लिए, दीन मतीन के लिए इस मीडिया चैनल की काविशों को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। चौधरी श्याम साहब को, उनकी पूरी टीम को या अल्लाह इस्तकामत के साथ दीन मतीन के लिए काम करने की तौफीक नसीब फरमा, हक बात कहने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जितने भी अफराद मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं या अल्लाह साहिबान इल्म दानिशीन के इल्म व हिकमत में मज़ीद बरकत नसीब फरमा। अल्लाह इनके इदारों को मज़ीद तरक्कियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह ख़ुसूसन बिलख़ुसूस आलम इस्लाम की खैर फरमा। आलम इस्लाम को आपस में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद नसीब फरमा। या अल्लाह ख़ुसूसन बिलख़ुसूस फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को बेदार होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह उम्मत को इकट्ठा होकर कश्मीर, फ़लस्तीन, चिचनिया, बोस्निया, दीगर इस्लामी ममालिक में जिस कदर या अल्लाह तागूती ताकतें ज़ुल्म व सितम बर्पा कर रही हैं, आलम इस्लाम को या अल्लाह उसके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार होकर या अल्लाह अपना हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा।